والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، توصیفات، اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسے چاہتے ہیں، اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اسی انسان کی عمر میں جب اضافہ ہوتا ہے اور یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس سے پیار اور محبت کرنے والے اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کی بہنیں اور دیگر رشتہ دار، عزیز و اقارب اس سے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن سے یہ محبت اور پیار پا کر جوان ہوتا ہے، جب وہ لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو یہ انسان دلی طور پر بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء، امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد جدائی دے چکے تھے، پھر اس کے بعد آپ کی والدہ، پھر آپ سے پیار اور محبت کرنے والے آپ کے دادا، آپ سے شفقت کرنے والے آپ کے چچا، اور اسی طرح حتیٰ کہ آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، حتیٰ کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے جدائی دے دیتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے سینکڑوں اور ہزاروں جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے، لیکن تاریخ اور سیرت اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے اور وہ محسن شخصیات، ان کے احسانات کو زندگی میں کبھی فراموش نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر موقع میں، ہر لمحہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، انہیں یاد رکھا ہے، ان کے لیے جی بھر کر دعائیں کی ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
सीरत तय्यबा और आपकी जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है, नमूना है, उसवा है, आइडियल है। हमें अपनी जिंदगी को उन जैसी जिंदगी बनाना है जिस तरह उन्होंने अपने ताल्लुकदारों, रिश्तेदारों और अजीजों के साथ सलूक किया है और दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी उनका जिक्र खैर किया है और उनके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह से मगफिरत मांगी है, मुआफी तलब की है। बिलाखिर अगर हम अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक बनाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माँ बाप और दादाओं तक पहुंचा देंगे, उनके साथ मिला देंगे, इनाम के तौर पर, खुशी के तौर पर, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज हम अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं, इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, तमन्ना करते हैं कि कोई दुनिया का प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन और कोई इवेंट हो और उसमें हमारे पूरे खानदान के लोग जमा हो, पूरी बरादरी जमा हो, रिश्तेदार हों, चाहने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों, शफकत करने वाले हों और हम मिलकर खुशी मनाएं। इसी अंदाज को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है, वल्लदीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलादें, उनके बच्चे ईमान लाने में उनकी पैरवी करते हैं तो हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। हमारे बड़े, हमारे बाप दादा जिस तरह जिंदगी गुजारते और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते, उनके अंदर नेकी का जज्बा होता, खैर खाई का जज्बा होता। हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए यह सबक दिया जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बड़े जिंदगी गुजारा करते थे और नेकी पर गामजन थे, उसी तरह उनके नक्शे कदम पर तुम चलो, जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारो। इनाम में क्या मिलेगा? वल्लदीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। हम इनकी औलादों को उनके साथ मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ये बहुत अजीम बात है और बहुत बड़ी बात है। आखिरत में जो इनाम मिलना है सो मिलना है। दुनिया के अंदर इसके बहुत सारे फवायद हैं। अगर उनके नक्शे कदम पर ना चला जाए, उनके मुताबिक उनकी जो बताई हुई खैर भलाई की बातें और दीन की बातें उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर ना किया जाए, तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारी जिंदगी से सारी बरकतें उठ जाती, खत्म हो जाती। वो वाक़या आपके सामने है। अरब मुआशरे का वो बहुत मशहूर वाक़या है, बाग वाला वाक़या है कि जिसके अंदर एक शख्स एक बाग का मालिक है, अल्लाह के बड़े इनामात हैं, बड़ी फरावानी है, बहुत ज्यादा मालो दौलत है। वो अपने बाग में से कुछ हिस्सा फुकरा, मसाकीन, गुराबा में तकसीम किया करता था। लेकिन जिस दिन वो फौत हुआ, इस दुनिया से रुखसत हुआ, 3 बेटे उस शख्स की विरासत को संभालने के लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया और ये तय किया कि हमारा बाप तो बेवकूफ था जो लोगों में हमारे माल को तकसीम कर दिया करता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बेवकूफ नहीं हैं। कुरान भी इस किस्से की तरफ इशारा करता है। सूरह अल कलम में यह किस्सा मौजूद है। फंतलकू वहुम यतखाफतून, उन्होंने तय किया कि हमारी जो खेती, हमारी फसल, हमारा बाग, जब इसकी कटाई का वक्त आएगा, रात गुजारते हैं और ये सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि सुबह जब बाग में जाएंगे, फसल की कटाई के लिए जाएंगे, तो उनके जाने का अंदाज कुरान बयान करता है। फंतलकू वहुम यतखाफतून, छुपके छुपके खुफिया तौर पर निकलते हैं और बातें करते चलते हैं कि आज हमारे पास कोई मांगने वाला ना आए,
آج ہم اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے. ہمارا باپ تو بے وقوف تھا, وہ ہمارے مال کو ضائع کرتا تھا, لیکن آج ہم اس کے طریقے پر نہیں چلیں گے. ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آج نہ آئے. فانطلقوا وهم يتخافتون. قرآن کہتا ہے فلما رأوها قالوا انا لضالون. جب اپنی کھیتی میں, اپنے باغ میں پہنچتے ہیں, اللہ کی طرف سے اسی رات میں اس باغ کو تہس نہس کر دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا, نیست و نابود کر دیا گیا, مٹا دیا گیا. قرآن یہ کہتا ہے اپنی کھیتی میں کھڑے, اپنے باغ میں کھڑے, اپنی زمین میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ہم رستہ بھول چکے ہیں, اپنے باغ کو پہچان نہیں پا رہے. ایسی کیفیت ہو چکی ہے, ایسی تباہی, ایسی بربادی ہو گئی ہے کہ اپنی جگہ کو نہیں پہچان پا رہے کہ یہ ہماری جگہ, یہ ہماری کھیتی ہے, ہمارا باغ. تو اس کا نقصان دنیا میں ہی اٹھایا ہے کہ وہ انعامات, وہ برکتیں زندگی سے اٹھ گئی, ختم ہو گئی. تو انعام کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین. اگر ایمان والے, تمہارے بڑے, تمہارے باپ دادا اگر نیک سیرت ہیں, با کردار ہیں, با اخلاق ہیں, اچھی عادات کے حامل, اچھی صفات کے عامل ہیں, ان کے جانے کے بعد اپنی منمانی زندگی مت گزاریں, اپنی منمانی زندگی مت گزاریں, گناہوں کی زندگی مت گزاریں. یہ مت سوچیں کہ ہمارے بڑے گزر چکے ہیں, اب ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے, ہم جس طرح چاہیں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, گناہ کر سکتے ہیں, حرام روزی کھا سکتے ہیں. یہ فکر, یہ سوچ, یہ نظریہ, اس کی تردید قرآن و سنت کی کئی آیات کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمالکم ترد علی اقاربکم وعشائرکم. اے لوگو تمہیں کیا پتا, تم یہ سوچتے ہو کہ ہم دنیا میں جو مرضی کر لیں, جو کام مرضی کر لیں, ہمارے باپ دادا کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے, انہیں کیا پتا ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمالکم ترد علی اقاربکم وعشائرکم. اے لوگو تمہارے اعمال کو تمہارے رشتہ دار, تمہارے عزیزوں تک پیش کیا جاتا ہے, ان پر پیش کیا جاتا ہے, اور وہ اعمال کو دیکھتے. انہیں پتا ہے کہ میرے پیچھے جو دنیا میں رہنے والے, میری اولاد, میری نسل کس نہج پہ زندگی گزار رہی ہے. جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس کی ملاقات نیک لوگوں سے ہوتی, اور آنے والے مومن سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے, اور اس دنیا کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے. تو اس لیے آپ اس دنیا پہ رہتے ہوئے خصوصی طور پر اپنے رویے کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کا خصوصی خیال رکھیں کہ ہماری زندگی کس طریقے پر گزر رہی ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. جو ایمان والا ہے اس کی اولاد ایمان لانے میں اگر اپنے باپ دادا کی پیروی کرتی ہے, اچھائی میں پیروی کرتی ہے, نیکی میں پیروی کرتی ہے, صدقہ و خیرات میں اور بھلائی کے کاموں میں پیروی کرتی ہے, اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک دو اور مختصراً چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں, ہمارے پیارے جو ہم سے جدا ہو گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے وہ کون سے حقوق ہیں اور بہت ضروری حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں, جن کو ادا کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے, وہ کون سے ہیں اور ہمارے معاشرے کا رویہ کیا ہے. سب سے پہلا حق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو سب سے پہلا حق لواحقین پر اور وارثین پر اس میت کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے, اس کے قرض کو ادا کیا جائے. یہ انتہائی
اہم فریضہ ہے. اس کے اندر ہمارا معاشرہ بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہے، کوتاہی کرتا ہے. پہلی بات اس چیز میں کوتاہی کی جاتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کے قرض کو ادا کرنا ہے، بلکہ ہم اس کی وراثت کی طرف نظر رکھتے ہیں. ابھی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا اور ہم اس کی وراثت کی تقسیم کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے، جبکہ قرآن نے اس کی باری بعد میں رکھی ہے. وصیت یوصی بہا او دین من بعد وصیت یوصی بہا او دین. جہاں پر وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وراثت کی تقسیم بعد میں ہے، اس سے پہلے دو کام کرنے ہیں. ایک تو اس کے قرض کی ادائیگی ہے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے اسے پورا کرنا ہے. پہلے یہ فرض پورا کرنا ہے. اس کے بعد دوسری کوتاہی جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر کسی میت کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مانتے ہیں کہ اس کے ذمہ قرض ہے لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ بدبخت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرض طلب کرنے میں اور جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں قبرستان پر، وہاں میرے باپ کی قبر ہے، وہاں سے لے لو، مانگو. ہمارے ساتھ تمہارا کیا لین دین ہے؟ ہم نے تو قرض نہیں لیا، میرے باپ نے قرض لیا، میرے بھائی نے قرض لیا. جاؤ اس کی قبر پر، وہاں سے جا کر قرض لے لو اگر ملتا ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین. قرض کی اگر اقسام میں جائیں تو قرض دو قسم کا ہے. ایک اللہ کا قرض ہوتا ہے، ایک اللہ کا قرض ہے کہ اگر کسی کے ذمے یا کسی پر حج فرض ہے اور وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا کسی مجبوری کی بنا پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کے وارثین اس کی طرف سے حج ادا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہینہ قبیلے کی عورت آئی اور کہا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج ادا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. افاحج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، ہاں اس کی طرف سے تم حج کرو. اگر اس دنیا کے اندر کوئی قرض اس پر ہوتا یا لوگوں کا قرض اس پر ہوتا تو کیا تو اس قرض کو ادا نہ کرتی؟ کیوں نہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاللہ احق بالوفاء، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے. سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے. اسی طرح کسی کے روزے رہ گئے، فرضی روزے رہ گئے ہیں تو اس کا ولی اس کے روزے رکھے گا. صام عنہ ولیہ، وہ کسی مجبوری کی بنا پر اس کے فرضی روزے رہ گئے لیکن اس روزوں کو پورا کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ اللہ کا قرض ہے اس پر، ان وارثین پر، اور جو بعد میں جو لواحقین ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے اور لوگوں کا قرض اس کو بھی ادا کرے کہ اس نے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کرے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بسا اوقات اللہ کی رحمت اور بخشش میں یہ رکاوٹ بنا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مومن کی جان، اس کی روح جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے تو وہ لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا. اس کی روح اور جو اس کی جان پینڈنگ میں ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا رہا، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اس کا کیا کیا جائے، حتیٰ کہ اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے. جب تک اس کا قرض نہ ادا ہوگا اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دوسرا اہم حق جو ہے اس میت کا ہم پر یہ عائد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کہ اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے تو اس کو پورا کیا جائے. شرط یہ ہے کہ اس کی وصیت جائز اور حلال شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، اس سے باہر نہ ہو، اس کے مطابق ہو تو اس وصیت کو پورا کیا جائے. یہ لواحقین پر اور وارثین پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کیا جائے.
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اگر کسی نے وصیت کی ہے، کسی کے پاس اتنا مال ہے جو وصیت کے قابل ہے اور اس نے وصیت کی ہے، تو لواحقین کو، وارثین کو چاہیے اس وصیت کو پورا کرے وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. تو وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. وصیت جو ہے وہ غیر وارثوں کے لیے ہوتی ہے اور رفاع عامہ کے کام کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ہر انسان پر فرض تھا کہ وہ وصیت کرے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو. لیکن چونکہ اللہ نے آیت مبارکہ میں جو وراثت کے مسائل ہیں اس میں ہر وارث کا اور ہر رشتہ دار کا حصہ مقرر کر دیا، اس لیے وصیت کرنا فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو وصیت ہے اس کا بالکل ہی دین سے تعلق نہیں، یہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے سے. اگر کوئی شخص اس کے پاس اتنا مال ہے جو وصیت کے قابل ہے تو اسے وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو وصیت کے قابل ہو، اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وصیت کیے بغیر 2 راتیں گزار دے. اس کو چاہیے کہ وصیت نامہ لکھے اور اس کے مطابق اس کی اولاد، اس کے وارثین اس پر عمل کرے. سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کی وصیت میں کس طرح انہوں نے کمال کیا. یہ معروف صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد جب جنگ احد میں شریک ہوئے تو انہیں وصیت کی کہ میری 9 بیٹیاں ہیں، یعنی تیری 9 بہنیں ہیں، ان کا خیال کرنا. وصیت کر رہے ہیں ان کا خیال کرنا، تربیت کرنا، ان کی اچھی پرورش کرنا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے میرے والد پر جتنا قرض تھا وہ میں نے ادا کیا، اور اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے میں نے ایک عمر رسیدہ اور بیوہ خاتون سے شادی کی تاکہ وہ پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ میری بہنوں کی تربیت کر سکے. کمال کیا ہے اپنے باپ کی وصیت پر. اور ایک وصیت وہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اس بات کی وصیت کرے کہ جب تم زندگی گزارو تو دین اسلام پر زندگی گزارو، توحید پر مٹنے کی زندگی گزارو، سنت پر زندگی گزارو. یہ انبیاء کا شیوا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جیسے ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، یہ دین، یہ اسلام اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اور اگر تمہیں موت آئے تو اسی دین اور اسی اسلام پر موت آنی چاہیے. یہ وصیت اپنی اولاد کو، خیر خواہی کی وصیت کر، نیکی کے کاموں کی وصیت کر کے جائیں. اپنے پیچھے جو معاملات چھوڑ کر جا رہے ہیں، برادری کے جو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے، اس کو ختم کر کے جایا جائے، اور صلح اور باہمی الفت اور محبت کی وصیت کر کے جانی چاہیے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو اپنی اولاد کو اور اپنے وارثین کو اس بات کی وصیت کرنی چاہیے. اگر مال اس قدر ہے جو وصیت کے قابل ہے اس کی وصیت کی جائے، خیر خواہی کی، بلائی کی، نیکی کی اس کی وصیت کی جائے، اور دین اسلام پر زندگی گزارنے کی وصیت کی جائے. تیسرا حق جو اس میت کا، اس ہمارے عزیز، اس والدین کا اور رشتہ دار، عزیز و اقارب، بڑے بھائی کا، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے قبر پر جا کے دعا کریں، جی بھر کے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دیکھی جائے تو آپ نے بہت سارے ایسے مواقع ہیں، زندگی کے بہت سارے ایسے لمحات ہیں کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جا جا کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے خصوصی طور پر اللہ سے یہ اجازت طلب کی اور اپنی والدہ کی قبر پر جا کر دعائیں کیا کرتے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر جاتے اور روتے، اور جو قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہوتے انہیں بھی رلا دیا کرتے تھے. تو خصوصی طور پر جو فوت ہونے والے ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین،
ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں، تو خصوصی طور پر اگر والدین ہیں تو ان کی اولاد کی دعا ان کے حق میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل، بہت زیادہ اہمیت کی حامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فیقول ان لی ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص اچانک اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے ان لی ھذا، میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا، مجھے پہلے سے زیادہ بہتر مقام و مرتبہ کیوں دیا گیا؟ فیقال باستغفار ولدک لک، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اولاد کی دعا اپنے باپ کے حق میں انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ذریعہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 راستے رہتے ہیں، ان میں سے ایک راستہ وہ ہوتا ہے ولد صالح یدعو له، اس کی اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، جو مغفرت کی دعا کرے۔ تو تیسرا جو ہم پر، جو ہماری ذمہ داری ہے اور ان کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ بالفرض اگر قبر پر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، مصروفیات، تو آپ اپنی عبادات میں مختلف حالات میں انہیں یاد کریں، ان کے محاسن کا تذکرہ کریں، ان کے احسانات کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر خیر کریں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنی عبادات میں، حج میں، عمرہ میں، نماز کے بعد ان کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور مغفرت کی دعا کریں۔ جو چوتھا اس کا حق ہم پر ہے اور ذمہ داری ہے، اسے بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں، کہ جو ہمارے پیارے، ہمارے عزیز و اقارب ہم سے جدا ہوئے ہیں، ان سے پیار اور محبت کرنے والے، ان کا احترام کرنا، یعنی اپنے والدین کے جو دوست ہیں، تعلق دار ہیں، ان کا بھی احترام کرنا، یہ بھی ایک ہم پر ذمہ داری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، کس طرح ان کی جو دوست تھیں، ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ کس طرح آپ پیش آئے اور کیسا سلوک کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بڑا رشک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ذکر خیر کیا کرتے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے، اور جب بھی ان کا نام آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جایا کرتے اور کہا کرتے خدیجہ تو خدیجہ تھی، یعنی اس قسم کے الفاظ کہا کرتے۔ اور جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے، کوئی بکری ذبح کرتے، تو آپ باقاعدہ ایک گوشت کا حصہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں، ان کی دوستوں تک وہ پہنچایا کرتے، احترام کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم میں حدیث، کہ وہ جب بھی مکہ کی طرف سفر کیا کرتے، اپنے ساتھ اونٹ پر سفر کرتے اور اپنے ساتھ ایک زائد سواری رکھتے تھے، ایکسٹرا ایک سواری جو خچر یا اس طرح کا کوئی گدھا وغیرہ اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے سر پر قیمتی پگڑی باندھتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ کے سفر پہ جا رہے، راستے پہ دیکھتے ہیں ایک دیہاتی، ایک بدو اس کے قریب سے گزرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں رکو، تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے پوتے ہو۔ تعارف کیا، پہچانا، اپنی پگڑی اتاری اور ان کے سر پر رکھ دی، اپنا امامہ قیمتی اس کے سر پر رکھا، اپنی سواری، اپنا گدھا انہیں دیا، آؤ اس پر سوار ہو جاؤ، مکے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے اپنی قیمتی پگڑی انہیں دے دی ہے اور اپنا قیمتی جو گدھا ہے اور سواری ہے یہ بھی انہیں دے دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اپنے والد کے رخصت ہو جانے کے بعد حسن سلوک کرے،
احترام کرے. یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے, اس کا بہت اجر و ثواب ہے. تو یہ ہم پر ذمہ داری ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, کیسی زندگی بسر کر رہا. یہ وہ مختصراً میں آپ کے سامنے حقوق رکھے ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں, ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے حقوق ہم پر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.